बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें मुसलमानों को मिस्र से निकालना है या एक एक मुसलमान को मिस्र में ही कत्ल कर देना है। उन्होंने इतरबून की लाश के साथ जो पैगाम भेजा है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने मेरी गैरत को ललकारा है। मैं उनसे इबरतनाक इंतकाम लूँगा। मैं खुद यही चाहता हूँ, कैरस ने कहा, लेकिन बनियामीन को साथ लिए बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। कुब्ती सिर्फ बनियामीन का हुक्म मानते हैं। वो खुद तो कोस के सहरा में रोपोश है, लेकिन उसने ऐसा निज़ाम बना रखा है कि उसका हुक्म दूर दराज इलाकों के हर कुब्ती ईसाई के घर में पहुंच जाता है। वो सामने आए तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा और उसी को अस्कफ़ आज़म बना रहने दूंगा और ख़ुद इस रुतबे से दस्तबरदार हो जाऊंगा। मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मकोकीस ने कहा। मैं किसी भी रोज़ उसे गिरफ्तार करवा सकता था, लेकिन इसलिए खामोश रहा कि ज़ाती तौर पर मुझे उसके साथ दिलचस्पी है और दूसरी वजह यह कि कुब्तियों के बागी हो जाने का खतरा था। मकोकीस और कैरस इस मसला पर तबादला ख्यालात करते रहे और उन्होंने इतरबोन के बाद दूसरे बड़े नामवर जर्नैल थियोडोर को भी बुला लिया और यह मसला उसके सामने रखा और उसे कहा कि वो अपनी राय दे। वो भी उनका हम ख्याल निकला। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि हरकुल को सुल्तनत की बादशाही से माजूल कर दिया जाए। माजूल नहीं, मौत के घाट उतार दिया जाए, मकोकीस ने मुश्तइल लहजे में कहा। माजूल करने की सूरत में खदशा ये है कि फ़ौज दो हिस्सों में बढ़ जाएगी और खाना जंगी का खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसा हुआ तो मुसलमान बड़े आराम से पूरे मिस्र पर काबिज हो जाएंगे। सुल्तनत रूम की बका इसी में है कि हरकुल को रास्ते से हटा दिया जाए। मकोकीस का साफ मतलब यह था कि हरकुल को कत्ल करवा दिया जाए, फिर कुबती ईसाइयों को साथ मिलाया जाए और फिर मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त दी जा सकती है। बात आखिर वहीं पर जाकर रुकी कि बनियामीन को साथ मिलाना ज़रूरी है। मकोकीस ने उसी वक्त अपने एक ख़ास आदमी को बुलाया और उसे कुछ हिदायत दी और कहा कि वह कोस के सहरा में चला जाए, जहाँ कुबतियों ने अपना एक मरकज़ बना रखा है। यह आदमी अपने आप को कुबती ईसाई ज़ाहिर करे और बनियामीन तक पहुँचे। बनियामीन उसे मिल जाए तो अपना आप उस पर बेनकाब कर दे और कहे कि मकोकीस और कैरस उससे मिलना चाहते हैं और दोनों हरकल की बनाई हुई ईसाइयत का खात्मा करना चाहते हैं। हो सकता है बनियामीन किसी शक में पड़ जाए और बात ना माने। मकोकीस ने कहा, उसे यकीन दिलाना और कायल करना है कि वो बेखौफो खतर आ जाए, और अगर वो गिरफ्तारी का खतरा महसूस कर रहा है तो कैरस उसके पास आ जाएगा और कैरस अकेला होगा, उसके साथ फौज नहीं होगी। इस तरह ज़रूरी हदायत लेकर यह आदमी उस जगह को रवाना हो गया जहाँ बनियामीन रोपोशी की हालत में रहता था। मिस्र के फरमारवा, मिस्र के अस्कफ़ आज़म और रूमी फ़ौज के एक नामवर जर्नैल के दिलों में रूम के बादशाह हरकुल की मुखालफत पैदा हो चुकी थी, जो इतनी शदीद थी कि अदावत तक पहुँच रही थी। उन तीनों की बरहमी की वजह बड़ी साफ थी। ये वही हरकुल था जो कम तादाद मुसलमानों से शिकस्त पर शिकस्त खाकर शाम का पूरा मुल्क उन्हें दे आया था और अब बजंतिया से यूं हुक्म भेज रहा था जैसे ये तीनों बुज़दिल हों और हौसला हार बैठे हों। अस्कफ़ आज़म और जर्नैल थियोडोर ने मकोकीस से कहा कि वो भी हरकुल के नाम पैगाम लिखे, जिसमें एक इतला बलबीस की शिकस्त और इतरबून की मौत की होगी, और उसके बाद इस पैगाम का ऐसा जवाब दे जैसे ईंट के जवाब में पत्थर फेंका जाता है। मकोकीस तो और ही ज़्यादा मुश्तइल और बरहम था। उसने उसी वक्त अपने हाथ से पैगाम लिखना शुरू कर दिया। कैरस और थियोडोर उसे मशवरे देते रहे और इस तरह तीनों ने मिलकर जो पैगाम लिखा वो कुछ यूं था। शहनशाह रोम हरकुल के नाम, जिसकी सलामती और फतह के लिए हम सब लोग दुआ गो रहते हैं। आपका पैगाम उस वक़्त मिला जिस वक़्त मैं बाबिलोन में इतरबून की लाश के पास खड़ा था। मुझे अफसोस है कि मैं आपको सदमा पहुंचा रहा हूं, लेकिन यह बुरी खबर आपसे छुपाई तो नहीं जा सकती। इतरबून ने मुसलमानों के लश्कर पर उस वक़्त हमला किया था जब मुसलमानों ने बलबीस को मुहासरे में ले रखा था। पूरा एक महीना लड़ाई जारी रही और आखिरकार इतरबून मारा गया और अपनी फ़ौज में भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने हमारी फ़ौज को बहुत जानी नुकसान पहुंचाया है और बहुत से फ़ौजियों ने मुसलमानों के आगे हथियार डाल दिए हैं। इतरबून की लाश हमारी अपनी फ़ौज के आदमी अपने तौर पर नहीं लाए, बल्कि हुआ यूं है कि लाश मुसलमानों ने बड़े ही तौहीन आमेज़ पैगाम के साथ भेजी है। मैं आपके पैगाम का जवाब इस हालत में दे रहा हूँ कि साथ वाले कमरे में
اتربون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ کے پیغام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے بڑا ہی کمزور اور بزدل آدمی سمجھتے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو صلح کرنی چاہی تھی وہ کسی کمزوری کے تحت نہیں چاہی تھی، بلکہ اپنے حوالوں کو وائف دیکھ کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ آپ نے لکھا ہے کہ میں فوج کو نہ مرواؤں اور مصر مسلمانوں کو دے دوں۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اپنی فوج کو خون خرابے سے بچا لوں اور مسلمان فرما سے ہی واپس چلے جائیں۔ میں نے اتربون کو حملے سے روکا تھا تو بہت کچھ سوچ کر روکا تھا، لیکن اتربون نے میرا حکم نہ مانا اور مجھے بتائے بغیر فوج لے کر بلبیس چلا گیا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ مسلمانوں نے اتربون کی فوج کا جم کر مقابلہ کیا، اور پھر اتربون کی فوج کی خیمہ گاہ پر ہر دوسری تیسری رات ایسے شب خون مارے کہ ہماری فوج کا ایک نقصان تو جانی ہوا اور دوسرا نقصان ذہنی تھا، وہ یہ کہ ہماری فوج پر مسلمانوں کی دہشت بیٹھ گئی ہے۔ شکست کی وجہ یہی تھی۔ آپ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور میں اتنی زیادہ فوج ہوتے ہوئے بھی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی تھوڑی تعداد کے مسلمان ہیں جنہوں نے آپ کو اور آپ کی فوج کو شام کے ملک سے نکال باہر پھینکا تھا۔ شام سے ہماری جو بچی کچی فوج مصر آئی تھی اس پر مسلمانوں کی بے خوفی بے جگری اسیب کی طرح سوار ہو گئی تھی۔ ان شکست خوردہ فوجیوں نے مصر آ کر ساری فوج کو یہ تاثر دیا کہ مسلمان انسان نہیں جنات ہیں جن کے مقابلے میں کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ اس طرح ہماری فوج کا جذبہ مجروح ہوا اور ہماری فوج کی شکست کا باعث یہی ہے۔ میں یہ کہنے کی گستاخی کروں گا کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں بلکہ آپ پر عائد ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بحیرہ روم کے اس پار جا کر سب کچھ بھول گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کس طرح جانوں کی بازی لگا کر لڑتے ہیں۔ یہ جذبہ ہماری فوج میں پیدا ہو ہی نہیں سکا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسقف اعظم کیرس کے ہاتھوں آپ کی عیسائیت کو نہ ماننے والوں پر جو ظلم و تشدد کروایا تھا، آج مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ مصر میں قبطی عیسائیوں کی آبادی لاکھوں تک پہنچتی ہے، لیکن وہ ہماری فوج میں شامل ہوتے ہی نہیں۔ اسقف اعظم کیرس بھی اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں۔ آپ نے ان کی وفاداری پر جس شک کا اظہار کیا ہے وہ صحیح نہیں۔ وہ اس رعایا سے تعاون کس طرح حاصل کر سکتے ہیں جس رعایا کے لیے وہ جلاد بنا دیے گئے تھے۔ آپ نے لکھا ہے کہ مصر کے بدو ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں سے جا ملے ہیں۔ غور کریں کہ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہ ملے اور حملہ آوروں کے ساتھ کیوں چلے گئے۔ ان تک ہم نے بھی رسائی حاصل کی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں انکار کر دیا اور وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ آزاد ہیں اور کسی کے حکم سے ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے مقابلے میں انہوں نے مسلمانوں کو پسند کیا اور ایک لشکر کی صورت میں مسلمانوں کے لشکر میں چلے گئے۔ میں آپ کو یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ قبطی عیسائیوں کو ساتھ ملانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے بنیامین کی طرف اپنا ایک ایلچی بھیج دیا ہے اور اسے اپنے ہاں بلوایا ہے۔ اسقف اعظم کیرس نے اپنے رویے میں لچک پیدا کر لی ہے۔ اگر بنیامین آ گیا تو میں کیرس اور بنیامین کے اختلافات ختم کرا دوں گا اور پھر بنیامین کو قائل کروں گا کہ وہ قبطی عیسائیوں کا ایک لشکر تیار کر کے رومی فوج کے ساتھ آ جائے تاکہ عرب کے ان مسلمانوں کو مصر سے نکالا جائے۔ اگر آپ کو میرے یہ الفاظ مطمئن نہ کر سکیں تو ہمارے پاس آ جائیں اور لڑائی کی نگرانی خود کریں۔ میں آپ کو یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری اور ہمارے حوصلے مضبوط ہیں۔ مکوکیس نے یہ پیغام سر بمہر کر کے ایک قاصد کو دیا اور ہدایت یہ دی کہ جس قدر جلدی ہو سکے وہ بزنطیہ پہنچے اور یہ پیغام ہرکل کے ہاتھ میں دے دے۔ ہم پھر واپس بلبیس چلتے ہیں جہاں شہر کے اندر اور باہر لاشیں بکھری ہوئی تھی اور شدید زخمی بے ہوش پڑے تھے، اور جو ہوش میں تھے وہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہے تھے کہ عافیت کے کسی مقام تک پہنچ جائیں۔ مسلمان خواتین زخمیوں کو پانی پلا پلا کر اٹھا رہی تھیں۔ زمین کا وسیع اور عریض خطہ خون سے سیراب ہوا جا رہا تھا۔ یہیں سے اتربون کی لاش اٹھائی گئی تھی۔ اس کی لاش مکوکیس کو بھجوا کر شارینہ اور رینی اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ حدید، فہد اور مسعود وہاں سے چلے گئے تھے۔ بہت سی مسلمان خواتین زخمیوں کو اٹھا رہی تھیں اور انہیں مرہم پٹی کے لیے لے جا رہی تھیں۔ ان کے ساتھ مجاہدین بھی تھے جو ان زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر پیچھے لے جا رہے تھے جو بے ہوش تھے یا کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے۔ کسی بھی خاتون کے چہرے پر ایسا نقاب نہیں تھا
کہ وہ پہچانی نہ جا سکے، لیکن ایک خاتون نے اپنا چہرہ اس طرح نقاب میں چھپا رکھا تھا کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ وہ زخمیوں اور لاشوں کو دیکھتی چلی جا رہی تھی، اور اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہاں مجاہدین بھی اور ان کی خواتین بھی اتنی مصروف تھیں کہ انہیں ایک دوسرے کی دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ زخمیوں کو اٹھانے کی جلدی اس لیے تھی کہ کوئی زخمی خون زیادہ بہہ جانے سے شہید نہ ہو جائے۔ شارینہ اور رینی مل کر ایک زخمی کو اٹھا رہی تھیں۔ زخمی مجاہد اٹھا اور دونوں لڑکیاں اسے سہارا دے کر لے جانے لگیں، تو زخمی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ وہ خود اپنے سہارے پیچھے چلا جائے گا۔ شارینہ نے دیکھا کہ اس زخمی سے اچھی طرح چلا نہیں جا رہا تھا۔ شارینہ نے اسے کہا کہ وہ اپنے آپ پر جبر نہ کرے اور اس کا سہارا لے لے۔ اینی بھی زخمی کے دوسرے پہلو کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور اپنا ایک بازو زخمی کے کمر میں ڈال دیا۔ نہ میری بہنوں، مجاہد نے شارینہ اور اینی سے الگ ہو کر اور مسکرا کر کہا، ہمیں سہاروں کا عادی نہ بنائیں۔ ہم سہاروں کے بال پر چلنے پھرنے لگے تو پھر مصر کون فتح کرے گا؟ تم جاؤ اور بے ہوش پڑے ہوئے زخمیوں کو اٹھاؤ، مجھے اللہ کا سہارا بہت ہے۔ زخمی چلا گیا۔ شارینہ اور اینی دوسرے زخمیوں کو ڈھونڈنے چل پڑی۔ زخمیوں کی کربناک آوازوں اور زخمی گھوڑوں کے بھاگنے دوڑنے کے دھماکوں اور میدان جنگ کی دیگر آوازوں اور آہٹوں میں شارینہ کو یوں لگا جیسے اسے کسی عورت نے پکارا ہو۔ شارینہ نے رک کر دائیں بائیں دیکھا۔ اسے ایک خاتون نظر آئی جس نے چہرہ نقاب میں ڈھانپ رکھا تھا اور صرف آنکھیں ننگی تھی۔ شارینہ، اس لڑکی نے قریب آ کر کہا، تمہیں پہچاننے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ کیا تم شارینہ نہیں ہو؟ ہاں، میں شارینہ ہی ہوں، شارینہ نے کہا۔ چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ کہ میں بھی دیکھ سکوں کہ تم کون ہو۔ تم نے میری زبان میں بات کی ہے۔ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ نہیں، اس لڑکی نے کہا، میں اربیلا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بھول نہیں سکتے۔ اوہو، اربیلا! شارینہ نے اربیلا کو اپنے بازوؤں میں لے کر بڑی تیزی سے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ جلدی بولو، تمہارا یہاں اکیلے پھرتے رہنا ٹھیک نہیں۔ وہ بدکار اتربون مجھے ساتھ لے آیا تھا، اربیلا نے کہا۔ سنا ہے وہ مارا گیا ہے۔ اس خبر سے میں بہت ہی خوش ہوں۔ یہاں ایک فوجی افسر روباش کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اتربون کی لاش نظر آئے تو مجھے یقین ہو جائے کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ اس کی لاش کے منہ پر تھوکوں گی۔ اربیلا نے شارینہ کو بتایا کہ اسے اتربون اپنے ساتھ داشتہ بنا کر لے آیا تھا۔ وہ ایک جوان سال فوجی افسر روباش کو دل و جان سے چاہتی تھی اور روباش اس پر فدا ہوا چاہتا تھا۔ اس کی شادی ہو سکتی تھی اور ہو بھی جاتی، لیکن اتربون کی نظر پڑ گئی اور اس نے اپنے احتیاطات استعمال کرتے ہوئے اربیلا کو داشتہ بنا لیا اور اس کے ماں باپ کو کچھ نقد معاوضہ دیا اور ساتھ ہی برے نتائج کی دھمکیاں دے کر ان پر دہشت بھی طاری کر دی۔ اربیلا کے ماں باپ پہلے ہی دہشت زدہ رہتے تھے کیونکہ وہ ہرکل کی بنائی ہوئی عیسائیت کو نہیں مانتے تھے اور وہ قبطی عیسائی تھے۔ انہوں نے قبطی عیسائیوں کو قتل ہوتے یا زیر عتاب آتے دیکھا تھا، دل پر پتھر رکھ کر چپ ہو رہے۔ یہ 5-6 مہینے پہلے کی بات تھی۔ اربیلا اتربون کی قید میں بہت روئی تھی، مگر اتربون نے اس پر تشدد کر کے اپنے قبضے میں ہی رکھا۔ پھر بھی اربیلا 2-3 مرتبہ اپنے محبوب اور روباش سے ملی۔ ایک بار اتربون کو پتہ چل گیا تو اس نے اربیلا کو مارا پیٹا اور روباش کے خلاف بھی کارروائی کی۔ روباش چونکہ فوجی افسر تھا اور اس کا کوئی دور کا تعلق شاہی خاندان سے بھی بنتا تھا، اس لیے اس کے خلاف کوئی سنگین یا شدید کارروائی نہ کر سکا، لیکن اسے معاف کرنے پر بھی راضی نہ ہوا۔ اس وقت روباش اسکندریہ میں تھا۔ اتربون نے اسے اسکندریہ سے بلا کر ان فوجی دستوں میں شامل کر دیا جو فرما اور بلبیس کے قلعوں میں تھے۔ یہ اس توقع پر کیا کہ روباش لڑائی میں مارا جائے گا۔ اب اتربون 12,000 فوجی لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے آیا تو اربیلا کو بھی ساتھ لے آیا۔ اربیلا کے علاوہ ایک اور لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ مسلمان تو اپنی بیویوں، بہنوں یا بیٹیوں کو ساتھ رکھتے تھے، لیکن رومی فوج کے افسر داشتاؤں کو محاذ پر لے جاتے تھے۔ اتربون عورت کا دل دادا تھا۔ اربیلا کو کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ روباش بلبیس کے قلعے میں ہے۔ اربیلا نے شارینہ کو بتایا کہ اتربون کی دوسری داشتہ اس کا ساتھ دیتی تو شاید دونوں مل کر اتربون کو زہر پلا دیتی یا کسی طرح اسے قتل کر دیتی، لیکن دوسری داشتہ بہت خوش تھی کہ وہ اتنے بڑے جرنیل کی داشتہ ہے۔ اربیلا یہی کر سکتی تھی کہ اتربون کے مارے جانے کی دعائیں کرتی
جو وہ کرتی ہی رہتی تھی۔ آخر اس کے کانوں میں بلبیس کے آخری مارکے کے دوران یہ آواز پڑی کہ اتربون مارا گیا ہے۔ رومی فوج کی خیمہ گاہ بلبیس کے میدان جنگ سے 2-3 میل دور تھی۔ وہاں جو رومی ملازمین وغیرہ رہتے تھے وہ سب وہیں سے بھاگ گئے تھے۔ اتربون کی دوسری داشتہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ اربیلا اتربون کے خیمے میں رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خوش قسمت ہو گئی ہے کہ اتربون مارا گیا ہے۔ بہت دیر بعد وہ خیمے سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اتنی بڑی خیمہ گاہ میں اکیلی ہے۔ وہاں کوئی گھوڑا بھی نہیں تھا کہ وہ اس پر سوار ہو کر بھاگ جاتی۔ اس نے بھاگ جانے کا پکا ارادہ کیا بھی نہیں تھا۔ اتربون کی موت سے بے خبر بلبیس کی طرف چل پڑی۔ وہ رباش کی تلاش میں جا رہی تھی۔ وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتی پھر رہی تھی کہ اسے شارینہ نظر آ گئی۔ شارینہ جب اپنی ماں کے ساتھ ہرکل کے محل میں رہتی تھی اس وقت اربیلا شارینہ کے پاس آتی اور کچھ دیر دونوں لڑکیاں ہنستی کھیلتی رہتی تھیں۔ اندازہ کرو شارینہ، اربیلا نے کہا، میری محبت دیکھو، میں نے رباش کی تلاش میں یہ بھی نہ سوچا کہ مسلمانوں نے مجھے پکڑ لیا تو میرے ساتھ کیسا برا سلوک ہوگا۔ نہیں اربیلا، شارینہ نے کہا، خطرہ صرف یہ تھا کہ تم پکڑی جاتی، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں جو تم ذہن میں لیے پھرتی ہو۔ مسلمان دشمن کی جن عورتوں کو قیدی بناتے ہیں انہیں پیچھے بھیج دیا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان خواہ وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو کسی عورت کو داشتہ نہیں بنا سکتا۔ اسے باقاعدہ نکاح کے بعد بیوی بنا سکتا ہے، اور قیدی عورتوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ تم پکڑی جاتی تو تمہیں نقصان صرف یہ ہوتا کہ رباش کو نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ میں سوچتی ہوں تم رباش کو کہاں کہاں ڈھونڈتی پھرو گی۔ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کر سکو گی شارینہ؟ اربیلا نے روتے ہوئے کہا، یہ تو میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تم یہاں کس حیثیت میں ہو، اور کیا تم میری کچھ مدد کر بھی سکتی ہو یا نہیں؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ میں نے یہاں پہنچتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور جس کے ساتھ آئی تھی اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ میں تم پر شرط عائد نہیں کر رہی، مشورہ دے رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ رباش کو تلاش کروں گی۔ اگر وہ زندہ مل گیا تو تم دونوں اسلام قبول کر لینا اور تمہاری شادی ہو جائے گی۔ شارینہ نے اربیلا کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں اور رومیوں میں کیا فرق ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں کے یہاں کوئی خاندان شاہی خاندان نہیں ہوتا۔ خلیفہ اور سپہ سالار بھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور اعلیٰ نسل نہیں سمجھتے۔ اربیلا نے یہ باتیں سنی تو کہا کہ یہ شرط ہے یا مشورہ؟ رباش مل جائے تو دونوں اسلام قبول کر لیں گے۔ شارینہ اینی کو وہیں چھوڑ کر اربیلا کو ساتھ لیے قلعے کے اندر چلی گئی۔ وہ سب سے پہلے ان رومی فوجیوں کو دیکھنا چاہتی تھی جو ہتھیار ڈال رہے تھے۔ بڑی مضبوط، چوڑی اور اونچی دیواروں کے حصار میں بلبیس کا شہر آباد تھا۔ ان دیواروں کے اندر بھی جگہ جگہ لاشیں پڑی تھیں، ان میں بے ہوش زخمی بھی تھے۔ شارینہ کو معلوم تھا کہ ہتھیار کہاں ڈلوائے جا رہے ہوں گے۔ اندر ایک بڑا وسیع و عریض میدان تھا